अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा बख्शिश का, तीसरा आग से आजादी का, कहिए ना सुबहान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़ल ख़ल्क़िल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। 17 रमज़ान मुबारक यौम फ़ुरक़ान पूरे आलम इस्लाम में शुरकाए बदर, शुहदाए बदर रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को खिराज तहसीन पेश किया जाता है। सिलसिला इल्म व अदब में अल्हम्दुलिल्लाह हम गुज़िश्ता सालों ग़ज़वाए बदर, उसके असबाब और उसमें हज़रात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का अंदाज़ इश्क़ व मोहब्बत, उनकी क़ुरबानियाँ, अल्लाह करीम की गैबी मदद और इन तमाम उमूर पर और बाद के हाल अहवाल पर गुफ्तगू कर चुके। आज बदर ही के हवाले से गुफ्तगू है और मुख्तसर वक्त में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ग़ज़वा बदर के बुनियादी असबाब क्या हैं, किस वजह से ये मार्का पेश आया। सैयद आलम शफ़ी आदम अलैहिस्सलाम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा रौनक अफरोज़ हुए। मदीना मुनव्वरा में अहले इस्लाम की तरक्की हो रही थी। लोग दिन ब दिन हुज़ूर जान नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हल्का ग़ुलामी में आ रहे थे। इस अंदाज पर मुसलमानों की जो पावर है वो दिन ब दिन तरक्की की तरफ गामज़न थी। कुफार व मुशरिकीन मक्का ने जितने जुल्म, जोर जबर अहले ईमान पर किए वो किसी से ढके छुपे नहीं। अगर दुनियावी कायदे और क़ानून के तहत भी देखा जाए तो अब उन लोगों को चाहिए था कि ये पाक ज़ाते हिजरत करके अपना घर बार, जायदाद, माल अमवाल छोड़कर और मक्का जैसा अजीम बरकत वाला शहर छोड़कर मदीना पाक आ गए हैं, तो अब वो अपनी इन चीरादस्तियों और मुखालफतों से बाज रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक रिवायत यहाँ पर समाअत फरमाइएगा कि सैयदना साद बिन मुआज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्का शरीफ गए उम्रे के लिए। उमैया बिन खल्फ के साथ इनकी पुरानी दोस्ती थी, तो यूं वो इसके पास रहे। एक दिन तवाफ के लिए जाते हुए हज़रत सैयदना साद बिन मुआज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु को अबू जाल मिल गया। तो अबू जाल ने पूछा कौन है, तो उमैया ने इनका तारुफ करवाया। तो वो गुस्से में आ गया और कहा तुमने मुसलमानों को पनाह दे रखी है और ये लोग यहाँ आकर काबे का तवाफ करते हैं। अगर उमैया तू यहाँ ना होता तो मैं साद को जिंदा न छोड़ता। इस पर हज़रत सैयदना साद बिन मुआज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अगर तुम हमें हज व उमरा से मना करोगे कि हम मदीना पाक से आकर यहाँ हज भी नहीं कर सकते, उमरा भी नहीं कर सकते, तो हम तुम्हारा मदीने वाला रास्ता बंद कर देंगे जिससे तुम शाम जाकर तिजारत करते हो। ये सुनकर अबू जाल के औसान खता हो गए। यहाँ एक इस बारीक रमज को समझिएगा कि अहले मक्का का इन्हिसार तजारत और मईशत का, यानी पहला इन्हिसार तिजारत पर है, मईशत का, और तजारत को बढ़ावा देने के लिए उनके पास जो बेहतर मरकज़ और बुनियादी मंडी थी वो मुल्क शाम है। और मुल्क शाम का जो रूट था उस दौर के अंदर वो मदीना मुनव्वरा के कुर्ब से गुजरता था। लिहाजा इसीलिए हज़रत सैयदना साद बिन मुआज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू जाल को वाज़ेह तौर पे कह दिया कि अगर तुम हमें यूं तंग करोगे तो हम तुम्हारे वो रास्ते रोक देंगे। मक्का वालों को रोज़ बरोज़ ये खबरें मिलती रहती थी कि मुसलमानों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो एक मरतबा आले मक्का का जो बड़ा ही शरारतियों में से एक बड़े नंबर पर सरदार था, उसने अब्दुल्ला बिन उबई और औस खजरज के मुशरिकों को ख़त लिखा जिसका मजमून ये था कि तुमने हमारे बंदे को पनाह दी है। ये मक्के के मुशरिक मदीना शरीफ में मौजूद रईसुल मुनाफिकीन को और औस खजरज को ख़त लिख रहे हैं कि तुमने हमारे बंदे को पनाह दी है। हम कसम खाकर कहते हैं कि तुम्हें इसके साथ जंग करना पड़ेगी या फिर तुम्हें इसे मदीना पाक से निकालना पड़ेगा, वरना हम सब यानी अहले मक्का मिल कर तुम पर हमला कर देंगे और तुम्हारे मर्दों को कत्ल करेंगे और तुम्हारी औरतों को अपने इस्तेमाल में लाएंगे। इस खत से अब्दुल्ला बिन उबई जो रईसुल मुनाफिकीन है और इसके दोस्तों ने मुसलमानों से लड़ने का फैसला कर लिया, मगर सैयद आलम शफ़ी आदम अलैहिस्सलाम के समझाने से वो इस लड़ाई से बाज आ गए। जब मक्के वालों ने देखा कि अब हमारे लेटर भी कारगर साबित नहीं होते
تو انہوں نے اب مسلمانوں کو خود ذاتی حیثیت میں پریشان کرنے کی منصوبہ بندیاں شروع کر دی۔ اس کا طریقہ انہوں نے یہ بنایا کہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں مکہ شریف سے بھیجتے، جو مدینہ منورہ کے قریب آ کر اس کے اطراف میں لوٹ مار مچاتے، مارتے پیٹتے، یہاں تک کہ وہاں کے باغات کو اور دیگر چیزوں کو آگ لگا دیتے۔ یہ ہجرت مدینہ منورہ کے بعد کے واقعات ہیں جو اہل مکہ نے روا رکھے ہوئے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو ابھی لڑائی کی اجازت نہیں تھی، اور یہ لوگ ٹولیوں میں آ کر وہاں خرابیاں کر رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، باغات کو اجاڑ رہے ہیں یا آگ لگا رہے ہیں یا لوٹ مار کر رہے ہیں۔ چنانچہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وقت آ گیا کہ مسلمانوں کو اجازت دے دی۔ 17واں پارہ سورہ حج کی 39 نمبر آیت ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ یہ وہ پہلی آیت ہے جس میں کافروں کے ساتھ باقاعدہ طور پر جنگ کرنے کی اجازت مسلمانوں کو مل گئی۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ رب نے فرمائی بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ ان پر اب ظلم کیا جاتا، اب ان کے ہم ہاتھ باندھ کے نہیں رکھیں گے، اب ان کو ہم نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد مشرکین کا جو مقابلہ تھا اس کا جوش و جذبہ مسلمانوں میں اور زیادہ ابھر گیا، تو اب مسلمان اس آیت کا نزول ہوتے ہی کفار کے ساتھ مقابلے کے لیے ریڈی ہو گئے۔ ہمارے آقا و مولا علیہ السلام سید المرسلین بھی ہیں، قائد المرسلین بھی ہیں، اور حضور علیہ السلام پوری کائنات کے سسٹم کو چلانے کی یہ کہتے ہیں نا قائدانہ صلاحیت موجود تھی۔ صلاحیت تو حضور کی در سے بڑھنے والی خیرات ہے۔ حضور جان نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امور کا علم جو تھا وہ مرحمت فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ بہرحال یہ جو ہمارے آقا علیہ السلام کی قائدانہ صلاحیت ہے، اس کے لیے اس کا جو ہمیں منظر نظر آتا ہے یا آثار نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نتائج مرتب فرمائے کہ مکے والے اپنی شرارتوں اور اذیتوں کے پہنچانے سے تبھی باز آ سکتے ہیں جب ان کی تجارت کا راستہ بند کر دیا جائے۔ تو جب تجارت کا راستہ بند کر دیا جائے گا تو یہ صلح پر آمادہ ہو جائیں گے۔ یہ ایک پہلی بنیادی بات ہے جسے ذہن نشین رکھیں۔ اور دوسرا، حضور علیہ السلام نے یہ حکمت عملی مرتب فرمائی کہ مدینہ منورہ کے ارد گرد جتنے قبیلے، قومیں، برادریاں ہیں ان سے تعلقات بڑھائیں، ان سے صلح کے معاہدے کیے جائیں اور ان کو اپنا حلیف بنایا جائے تاکہ کافر لوگ جو ہیں وہ مدینہ منورہ پہ حملے کی جرت نہ کر سکے۔ یہ آپ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ یہ دو نکاتی بنیادی ایجنڈا تھا جو ہمارے آقا علیہ السلام نے ترتیب دیا۔ ایک، ان کا تجارتی راستہ بند کیا جائے، اور دوسرا، قرب و جوار کے لوگوں کو مائل با اسلام کیا جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر اس کے لیے چھوٹے چھوٹے لشکر ترتیب دینے شروع کیے۔ ان لشکروں کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ کفار اور مشرکین مکہ کی نقل و حرکت پہ نظر رکھے اور مکہ و شام کے درمیان قریش کے قافلوں پہ حملے کرے اور انہیں ڈرائیں تاکہ یہ راستہ ان کے لیے غیر محفوظ ہو جائے۔ دوسرا، یہی لشکر اطراف کے قبائل سے رابطہ کرتے اور ان سے صلح کے معاہدے بھی کرتے۔ ان کاموں کے لیے کبھی کبھی حضور جان نور علیہ السلام خود بھی تشریف لے گئے، اور اس کے بعد پھر جو آقا علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے گروپ، چھوٹے چھوٹے لشکر تیار کیے، اس سے پھر کفار کے ساتھ لڑائیوں کا سلسلہ بھی ہوا، اور المختصر یہ کہ ان کو یہ سمجھ آنے لگ گئی کہ اب ہمارے لیے حالات پہلے جیسے نہیں ہیں، اور یہیں سے آغاز ہوتا ہے غزوات اور سرایا کا۔ غزوہ جو ہے وہ چاہے چھوٹے لشکر پر مشتمل ہو یا بڑے پر، جس میں سید عالم علیہ السلام نے خود شرکت فرمائی ہو، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور جس جنگی مہم میں حضور علیہ السلام خود تشریف نہ لے گئے ہوں
اور اپنے کسی صحابی پاک کو اس کا امیر بنا کے بھیج دیا ہو تو اس کو سریہ کہتے ہیں، سریہ، اور اسی کی جمع سرایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غزوات کی کل تعداد 19 ہے، اور ان 19 میں سے 9 غزوات ایسے ہیں کہ جن میں جنگ کی نوبت پیش آئی، جبکہ بقیہ جتنے بھی غزوے تھے اس میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ اور جو سرایا ہیں ان کی تعداد 47 ہے، 47 تعداد ہے سرایا کی اور 19 تعداد ہے غزوات کی۔ سب سے پہلا سریہ جو ہمارے آقا علیہ السلام نے روانہ فرمایا ان کی تعداد 30 افراد پر مشتمل تھی، اور اس کی قیادت اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر امیر طیبہ سید الشہداء سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ اور بعض حضرات نے سیدنا امیر حمزہ کے اسم اقدس کے ساتھ لفظ امیر کو اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ چونکہ پہلے سریہ کے قائد اور امیر سرکار سید الشہداء کو بنایا گیا تو اس لیے ان کے نام کے ساتھ یہ مستقل چلا آتا ہے کہ جب ان کا نام آتا تو ساتھ پہلے امیر کہتے ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس جنگی مہم کا جو بنیادی مقصد تھا وہ کفار کا تجارتی کارواں تھا جو ملک شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اس میں ابو جہل سمیت 300 شرکاء تھے۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑ لیا۔ اچھا آپ اندازہ کریں، ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ افراد تھے 30 اور وہ جو لشکر آ رہا ہے وہ افراد ہیں 300، پر گیا اللہ اور اللہ کے رسول کا شعر ہے نا، پرواہ کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پکڑ لیا۔ قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جاتی، لیکن مقامی سردار کی کوشش اور کاوش سے مفاہمت کی راہ بن گئی اور یہ جنگ نہ ہوئی۔ ابو جہل بڑا ضدی اور متکبر تھا، مگر جب اس نے دیکھا نا کہ سامنے ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تو وہ جانتا تھا کہ یہ بنو ہاشم کا شعر ہے، تو اس لیے اس نے بھی جان چھڑانے میں ہی عافیت محسوس کی۔ یہ پہلا سریہ تھا۔ اور دوسرا سریہ حضرت سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیجا۔ ان میں شرکاء کی تعداد 80 تھی، جن میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ ان کا نشانہ بھی مکہ کا ایک قافلہ تھا۔ ایک جگہ پہ تصادم ہوا، مگر بات صرف تیر اندازی تک محدود رہی، اور حضرت سعد کے تیروں کا دشمن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ سبحان اللہ، یہ وہی سعد ہیں جن کو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سعد تیر چلا میرا ماں باپ تجھ پہ قربان۔ ان کے سارے تیر نشانے پر لگے، کوئی تیر خطا نہیں ہوا، اور تیر سے دشمنوں کا ایک تو مالی نقصان ہوا اور دوسرے نمبر پر بہت سے لوگ ان کے زخمی ہوئے۔ تیسرا، اب یہ غزوہ ہے، یہ بدر سے بھی پہلے کی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور وہ ہے غزوہ ابوا۔ شام کی طرف قافلوں کو روکنے کی اس مہم میں نبی پاک علیہ السلام خود تشریف لے گئے، اس لیے اس کو غزوہ ابوا کہتے ہیں۔ 60 مہاجرین آپ کے ساتھ تھے۔ قریش کا کارواں تو بچ نکلا، مگر اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ابوا کے جو باسی تھے ان سے صلح کا معاہدہ ہو گیا، اور دفاعی نقطہ نظر سے یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کے بعد سن 2 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر ان کے تحت 8 یا 12 افراد کو روانہ کیا۔ آپ ذرا غور کیجئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم عطا فرمایا، سرکار علیہ السلام نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لفافہ دیا جس میں خط تھا۔ حضور جان نور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 2 دن مسلسل سفر کر لو نا، 2 دن کا سفر ہو جائے تو تب تم نے اس کو کھول کے پڑھنا ہے، اس سے پہلے ہمارے خط کو تم نے کھول کر نہیں پڑھنا۔ چنانچہ انہوں نے اس حکم پر عمل کیا اور یہ چلتے رہے۔ جب 2 دن کی مسافت طے ہو گئی اور اب انہوں نے خط کھول کے پڑھا تو اس میں لکھا یہ تھا کہ طائف اور مکہ کے درمیان نخلا میں ٹھہر کر قریش کے قافلوں پہ نظر رکھتے ہوئے ہمیں صورتحال کی خبر دیتے رہو۔
یہ نخلا بھی ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ لوگ نخلا پہنچ گئے، رجب کی آخری تاریخ کو یہ کارواں نخلا پہنچا، اور اسی دن کافروں کا ایک قافلہ ملک شام سے وہاں پہنچا۔ قافلہ سامان سے لدا ہوا تھا۔ اس مہم کے امیر سیدنا عبداللہ نے اپنے رفقا سے مشورہ کیا کہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تو یہ مکے جا کر ہمارے بارے میں بتائیں گے، اس سے ہمیں خطرہ ہوگا، اور اگر ان سے لڑیں تو یہ تو حرمت والا مہینہ جاری ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ کون سا مہینہ تھا؟ رجب کی آخری تاریخ، اور رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ، اس میں لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ آخر فیصلہ یہی ہوا کہ اپنی جان کی حفاظت کی جائے۔ ایک صحابی پاک نے تاک کر ایک تیر مارا، ایک کافر جس کا نام عمر تھا وہ جہنم واصل ہوا۔ قافلے کے 2 بندے گرفتار ہوئے، ایک بھاگ گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ امیر قافلہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قیدی اور مال غنیمت لے کر مدینہ واپس لوٹ آئے۔ ہر طرف شور مچ گیا کہ شہر حرام میں یعنی کہ حرمت والے مہینے میں بندہ قتل کر دیا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کو نازل کیا جس میں یہ کلام ہے کہ اللہ کی راہ سے روکنا، کفر کرنا، پھر مسجد حرام میں جانے سے روکنا اور وہاں عبادت کرنے والوں کو نکال دینا، اللہ پاک کے نزدیک حرمت والے مہینے میں لڑائی سے بھی بڑا جرم ہے، اور فتنہ و فساد پھیلانا قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ مختصر پس منظر ہے، آپ ابھی تک شاید سمجھ سکے ہوں کہ کفار کی تجارت کا جو انحصار تھا وہ ملک شام کی منڈیوں پر تھا، اور 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اگر ہم کفار و مشرکین کی ہسٹری کو پڑھیں تو 2 چیزوں سے یہ ہمیشہ دہلتے رہے ہیں، ایک فقر سے، دوسرا موت سے۔ اور کمال لطف کی بات یہ دیکھیے کہ یہی 2 چیزیں جو ایمان والوں کے پاس آتی ہیں تو یہ 2 چیزیں ان کے لیے آر کا سبب نہیں، اعزاز کا سبب ہوتی ہیں۔ فقر جو ہے وہ فخر قرار پا جاتا ہے، اور دامن اسلام میں رہتے ہوئے جو موت ہے وہ صرف موت نہیں رہتی بلکہ شہادت کے روپ میں زندگی قرار پاتی ہے، بل احیاء ان کی سند ان کو عطا فرمائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ مالی کمزوری اور جان کے نقصان سے بھاگ جاتے ہیں، مگر اہل اسلام نے کبھی بھی فقر و تنگ دستی کی وجہ سے دین نہیں چھوڑا، اور کبھی بھی اپنی جان بچانے کی خاطر دین اسلام کا سودا نہیں کیا۔ میں بات اہل حق کی کر رہا ہوں۔ اب آ جائیے جنگ بدر یا غزوہ بدر کی طرف۔ یہ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ پہلی سب سے بڑی جنگ تھی، غزوہ تھا، یعنی غزوہ بدر۔ یا پہلے بھی سن چکے ہیں کہ بدر جو تھا، اس کے ایک کنواں جو ہے اس کے مالک کا نام بدر تھا، اس وجہ سے اس کا نام بدر مشہور ہو گیا۔ اچھا، ابھی آپ سن چکے ہیں کہ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بھی ہو چکی ہیں۔ اچھا، وہ جو کافر مارا گیا ہے نا سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سریہ میں، اس کا مکہ شریف میں بڑا واویلا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا پرابلم ہو گیا، ہمارا بندہ انہوں نے مار دیا ہے، تو لہٰذا انتقام کی آگ ادھر بھی بھڑک رہی تھی۔ خیر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار انور میں یہ خبر پہنچی کہ کافروں کا ایک قافلہ مال تجارت سے لدا ہوا، اور کتب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قافلہ پچھلے قافلوں سے بڑا تگڑا تھا۔ یوں کہہ لیجئے کہ مکہ المکرمہ کے باسیوں کی معیشت کا کثیر لیول کا انحصار اس مال تجارت پر تھا جو اب ملک شام سے آ رہا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہ رضوان سے فرمایا کیوں نہ ہم اس قافلے پہ حملہ کریں، ایک تو ان کا شامی تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا، مجبور ہو کے صلح کریں گے، مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیں گے، مخالفت اسلام میں پیش نہیں ہوں گے، اور اس سے پہلے قافلوں پہ حملوں کے لیے بھی آپ نے کبھی اعلان نہیں فرمایا تھا، صرف چند افراد کو روانگی کا حکم فرماتے تھے۔ آل مکہ کو اس لشکر کو لے کر جانے والے شخص، جب ہم اس دور کی بات کرتے ہیں تو صرف ابو سفیان کہتے ہیں، لیکن پھر یہ حضور جان نور علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے،
حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، اور یہ وہ ہیں کہ جن کا اسلام خود سرور عالم علیہ السلام نے قبول فرمایا، اور پھر دامن اسلام میں آنے کے بعد جو انہوں نے رائے حق میں قربانیاں دی ہیں اور جتنی بے مثال جد و جہد کی ہے، وہ بھی قابل غور اور لائق ستائش ہے۔ بہرحال ابو سفیان نے مکے والوں کو خبر دے دی کہ تمہارا مال لٹ سکتا ہے تو جتنا ہو سکے بچاؤ۔ مکے والے تو پہلے آگ بگولا تھے، چنانچہ اس طرح ان کی تیاری ہوئی ہے، اور 1000 کے قریب جو لشکر تھا وہ تیار ہو گیا۔ ابو سفیان وہ قافلہ راستے کی آشنائیوں کی وجہ سے بیچوں بیچ پیچ و خم سے لے کر بچانے میں کامیاب ہو گئے، اور ابو سفیان نے اہل مکہ کو لکھ بھیجا کہ میں تمہارا مال بچا کے لے آیا ہوں، اب تم کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی منزلوں کی طرف واپس پلٹ جاؤ۔ لیکن انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ نہیں ہو سکتا کا جو راگ لاپنے والا ہے وہی ضدی متعصب اور بہت زیادہ اسلام کا دشمن، جس کو میرے آقا علیہ السلام نے اس امت کا فرعون فرمایا، ابو جہل تھا۔ اب یہاں پر غور کیجئے کہ 1000 کے قریب لشکر مسلح، سوار، اور روزانہ 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے اور پورے لشکر کو کھلائے جاتے تھے، اور عتبہ بن ربیعہ مشرکین کے اس گروہ کا سپہ سالار تھا۔ اب جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ یہ آگئے ہیں، تو حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے مجلس مشاورت قائم کی، اور حضور علیہ السلام جن سے مشورہ فرماتے تھے وہ سیدنا صدیق اکبر و سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مبارک ذاتیں ہیں۔ ان حضرات نے پھر جذبہ جانثاری کا کھل کر اظہار کیا، دیگر مہاجرین نے بھی بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا۔ آقا علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ انصار یہاں پر بات کریں، یہ بھی دیکھیں کتنا حسین اصول ہے۔ وجہ یہ تھی کہ انصار مدینہ باقاعدہ معاہدہ کر چکے ہیں نا حضور علیہ السلام کی حفاظت کا، آقا علیہ السلام کے آگے لڑنے کا و دیگر امور کا۔ اچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی عرضوں کو سن کر مزید حضور توجہ دلا رہے تھے، تو انصار مدینہ سمجھ گئے کہ آقا علیہ السلام کا جو روح سخن ہے وہ ہماری طرف ہے۔ چنانچہ انصار کے معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے یوں پیش کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ حضور ہم آپ کے غلام ہیں، ہم تو یہ عرض کریں گے کہ چلیں جنگ کریں، ہم ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے اور ہر طرف سے آپ پر اپنی گردنیں بھی قربان کریں گے اور سر بھی کٹائیں گے۔ اس کے بعد سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے۔ یہ حضرت سعد بھی کیا کمال ہستی ہیں، یہ ہر اعتبار سے ہی سعد ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ ہم انصار مدینہ کی رائے جاننا چاہتے ہیں؟ دیکھیں نا، رائے یہ ہے کہ ہم تو ایک قافلے کو اس پہ حملہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، لیکن قافلہ تجارت بچ کے نکل گیا ہے، اب 1000 کافر خون خوار اور مقابلے اور انتقام کے جوش میں بھڑکتے ہوئے افراد ہیں۔ اب بتاؤ کہ آگے بڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، تم کیا رائے دیتے ہو؟ یہ وہ ماحول ہے۔ تو اس میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ حضور ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہماری رائے کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بے شک ہم سننا چاہتے ہیں کہ تم انصار ہم سے کیا کہتے ہو۔ تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عرض کیا، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ عرض کی، فصل حبال من شئت، اے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جس سے چاہیں تعلق رکھیں، وقتا حبال من شئت، اور آپ جس سے چاہیں تعلق توڑیں، وسالم من شئت، اور اے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ جس کو چاہیں، جس سے چاہے صلح کریں اور
وعاد من شئت، اور جس کو چاہیں دشمنوں کی صف میں ڈال دیں، وخذ من اموالنا ما شئت، اور آقا ہمارے مالوں میں سے جو کچھ بھی آپ قبول فرمائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فریاد کی ہے نا، اپنا اظہار کیا ہے، تو میرے آقا و مولا علیہ السلام کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ بڑے ہی سعد ہیں کہ جن کی اس کلام سے جان عالم علیہ السلام کے لبوں پر مسکراہٹ آئی ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب انصار اپنے دل کی بات جان عالم کے دربار میں عرض کر چکے تو آپ البداء والنہایہ کو دیکھیں، دیگر کتب کو دیکھیں، اسی وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑھو اللہ کی اس مدد کی طرف اور اس فتح کی طرف جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دی ہے، اور خدا کی قسم ہے کہ میں کافروں کی مقتل گاہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اسی وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو واضح طور پر بیان فرما دیا۔ تو آگے پھر واقعہ بدر اور اس کے تمام امور جو ہیں وہ الحمدللہ ہم کئی مرتبہ آپ کے گوش گزار کر چکے۔ تو بنیادی طور پہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہجرت مدینہ کے بعد پھر بھی مسلمانوں کو تنگ کرنے کے جتنے منصوبے تھے، حضور جان نور علیہ السلام نے کفار و مشرکین کے ان منصوبوں اور عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے یہ حکمت عملی مرتب کی کہ ان کی معیشت اور تجارت کا راستہ روکا جائے۔ اور یہ بات بھی آپ حضرات کے ذہن میں رہنی چاہیے، جب کسی بھی مسلمانوں پہ ظلم کرنے والی کمپنیوں، ملکوں کی کمپنیوں یا مرتد افراد کی کمپنیوں کی چیزوں کو، چاہے وہ کپڑا لدا ہو، کھانا پینا ہو یا دیگر اشیاء، اس کے بائیکاٹ کی بات کی جاتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ سے کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیے یہی آپ بدر کے پس منظر کو دیکھیں کہ ان کو معاشی طور پر کمزور کرنا، اور میں پہلے عرض کر چکا کہ یہی ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ بھوکے نہیں رہ سکتے، اور وہ اس جواں مردی کے ساتھ ڈٹ کے نہیں رہ سکتے کہ وجود پہ تیر بھی برسیں اور وہ پھر بھی حفاظت کی سرحد پر کھڑے رہیں۔ تو اس لیے جو بائیکاٹ ہوتا ہے اشیاء کا، یہ مؤثر ہوتا ہے اور کرنا چاہیے، اور اللہ توفیق دے ہمارے مسلمان بھائیوں کو کہ وہ اشیاء بنائیں تو اچھی بنائیں، معیاری بنائیں، مارکیٹ میں جس کا معیار ہو۔ اور کیوں ہم غیروں کی چیزوں کو خریدیں اگر یہ ہمارے بھائی بھی کچھ شفقت کریں، کوئی مہربانی کریں۔ بڑے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ پوری کتاب لکھی کہ مسلمان ترقی کیسے کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے یہی کہا کہ مسلمان چیزیں بنائیں، چھوٹے چھوٹے کارخانے لگائیں اور مسلمان انہی چیزوں کو خریدیں، اور جب طلب بڑھے گی، مانگ بڑھے گی، تو پھر مال زیادہ بنے گا، اور مال زیادہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ لیبر کی ضرورت پڑے گی، تو بے روزگاری بھی کم ہوگی، مارکیٹ میں چلن بھی زیادہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی اعلیٰ حضرت نے بھی 100 سال سے زیادہ عرصہ پہلے اس افسوس کا اظہار کیا کہ ہندو بنیاں تو چند سکوں کے اور ٹکوں کے نفع پہ راضی ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں کرتے، وہ ایک ہی چیز میں ڈھیر قسم کے نفع کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ بدر شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعداد کم و بیش 313 ہے۔ سبق یہ ملتا ہے کہ ان کا اعتقاد مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی ذات پہ تھا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ لہٰذا بدر والوں نے آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ صرف عددی اکثریت سے کامیابیاں نہیں ملتی، اور صرف اسلحے کی بہتات اور کثرت ہی فتح کی علامت اور پہچان نہیں ہوتی، بلکہ مسلمان کے لیے غالب رہنے کے لیے اور مسلمان کے لیے میدان جہاد کے اندر ہر اعتبار کے ساتھ صف اول میں رہنے کے لیے اور مسلمان کا دنیا پہ غلبہ جمانے کے لیے جو سب سے بنیادی جس کی اس کو ضرورت ہے وہ اللہ کے رسول جل جلالہ علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ تو اگر اب تو ہمارے یہاں کہتے ہیں سود نہیں لیں گے تو کام کیسے چلے گا، رشوت نہیں لیں گے تو چولہے میں آگ کیسے جلے گی، 2 نمبر چیز نہیں بیچیں گے تو بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے۔ ہمارے ہاں یہ چھوٹے چھوٹے بت پالے ہوئے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ بدر والوں کا صدقہ ہمیں شوق اور شعور دونوں عطا فرمائے۔ یہ آج کے سلسلے میں ہم نے مختصر آپ کی خدمت میں پس منظر بیان کیا ہے واقعہ بدر کا۔ والسلام علیکم۔